बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर यासिर गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल 1 to 1। आज 19 तारीख है और इस वक्त 8 बज रहे हैं जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ये टाइम बताना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले 3 दिनों से सेनेट और कौमी असम्बली के जो इजलास हैं, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो एक आइनी तरमीम जो है वो पास कर सके, 26वीं आइनी तरमीम। लेकिन वोट पूरे होने की वजह से, ना होने की वजह से, नंबर्स पूरे ना होने की वजह से और दीगर चीज़ों की वजह से ये इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी भी इजलास का टाइम तकरीबन 9:30 बजे कर दिया गया है कौमी असम्बली का, और सेनेट के इजलास की जो शरीर है वो 9 बजे तक की है। असल में ये सूरत हाल क्या है, ये जो आइनी तरमीम है इसको लेके पूरे मुल्क के अंदर शोरो गुल है और ख़ास तौर पे हुकूमत के सर पे सवार है। इसी दौरान SCO कॉन्फ्रेंस हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुई, लेकिन बहाना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बना के इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और 3 तारीख से लेके आज तक वो पाबंदी बरकरार थी। उन तक किसी किस्म की कोई रसाई और कोई खबर उन्हें नहीं दी गई थी, ना कोई मुलाकात थी। इसी दौरान PTI की लीडरशिप ने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी समझदारी से और अक्लमंदी से मौलाना साहब के साथ अपने आप को इंगेज किया, चीज़ों को लेके आगे बढ़ते रहे और अपने असूली मौक़िफ़ पर भी साथ साथ कायम रहे। और इसी वजह से, इसी स्ट्रैटेजी की वजह से गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह से कलाबाजियाँ लगाई हैं, जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है, रातों को जाग के, कई मीटिंग में ऐसे लगता था कि जैसे उनकी नींद ही पूरी नहीं हुई है, तो कभी वो धमकियों पे भी आ गए और कभी उसके बाद तरलों पे भी आ गए। तो ये सारा सिनेरियो सब लोगों के सामने है कि ये क्यों किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे अभी तक की जो अभी तक असरात हैं या अभी तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो अलग से जो वफाकी आइनी अदालत है उसके ऊपर तकरीबन तमाम फ्रीकैनों से हट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात के ऊपर तकरीबन सब लोग आ गए हैं। अब उस बेंच के जजेस की नॉमिनेशन के ऊपर शायद कुछ चीज़ें भी चल रही हैं। PTI का मौक़िफ़ है कि सबसे सीनियर 3 जजेस होंगे और शायद गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वहाँ पे अपने उनकी पार्लियामान की तरफ से मुंतखब किए हुए लोग या सेलेक्ट किए हुए लोग वो लगा दिए जाए ताकि अपनी मर्ज़ी के फैसले लिए जा सके। और मेरी नज़र में सबसे जो बड़ा इसके अंदर फैक्टर है वो ये है कि जजेस की अपॉइंटमेंट और जजेस को निकाले जाने की जो बात है वो एक इंडिपेंडेंट तरीक़ाकार से निकल के पार्लियामान के अंदर आ जाए और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके पास आ जाए, यानी एग्जेक्टिव के नीचे आ जाए। तो दूसरे लफ्ज़ों में अदलिया बराह रास्त एग्जेक्टिव के नीचे आ जाएगी। और सिर्फ मैं पस मंज़र में एक बात कहूँगा, आप जहन में रखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने वो रिटन शिकायत भेज दी थी चीफ जस्टिस को भी कि हमारे साथ मुस्तदरा के लोग किस तरह से करते रहे, कैमरे लगाते रहे और किस तरह से फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के लिए जाते रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जजेस को रखना और निकालना, ये इसका प्राइम इसके अंदर जो इशू है वो ये वाला इशू है, ताकि जो मुक़तदरा है या जो बाकी लोग हैं, जो एग्जेक्टिव है, वो खुलेआम सरेआम अपने फ़ैसले हर तरह के किए जा सकें। एतजाज़ अहसन का आज एक जुमला सामने आया है, वो कहते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ, लोग मुझे आके कहते हैं कि आइनी एक्सपर्ट, आइनी माहिर। कहते हैं पाकिस्तान में तो आइन नाम की चीज़ ही नहीं है। असल बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की कि जब आइन होगा तो फिर आइनी एक्सपर्ट उसके मुताबिक बात करेगा। 90 दिन में इलेक्शन होने से वो नहीं हुए, दिन दहाड़े लोगों को उठा लिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और MNAs को जिस तरह से उठाया गया, सेनेटर्स को जिस तरह से उठाया गया, वो एक लंबी दास्तान है। PTI के लोगों के साथ तो ये पिछले 2 सालों से हो रहा है और जिस तरह के जुल्म सितम उनके साथ हुए वो तो है ही। BNP जो मैंगल साहब है उनकी पार्टी की जो नसीमा एहसान है, पहले उनके बेटे को उठाया गया, फिर उनके खामन को उठा लिया गया पार्लियामेंट लॉजिस से। इसी तरह से UIF के सेनेटर हैं, उनको उठा लिया गया। तो वहाँ पे भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया और अख्तर मैंगल साहब ने भी कहा है कि एक तरफ बदमाशी करते हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो बिलावल साहब ने जो बढ़त मारी थी कल कि जी अगर नहीं होगा तो मैं ब्रूट मेजॉरिटी के साथ, यानी वहशियाना किस्म की, हैवानी किस्म की, तो ये एक उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला है जो कि हारे हुए शख्स का एक होता है कि नहीं तो फिर मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। तो भाई ऑलरेडी ब्रूटैलिटी तो इस मुल्क के अंदर ऑलरेडी आप लोग 2 सालों से आपने जारी की हुई है और आपके पूरी सपोर्ट से ये जारी है। बज़ाहिर आपका चेहरा जमहूरी बना के सामने रखने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जमहूरी चेहरा नहीं है, वो चेहरा मुकम्मल तौर पर दागदार हो चुका है। आप अभी भी मोहतरमा बीबी शहीद का नाम लेके आइनी अदालत की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी जो ब्रूटैलिटी है, आपने खुद कह दिया कि नहीं अगर बात मान लें नहीं तो फिर हम ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ये सब कुछ करेंगे। तो इंतहाई काबिल शर्म और काबिल जो है वो
اس گرفت یہ الفاظ آپ نے کہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو رہی صحیح کثر تھی، جو پارلیمان اور جمہوریت اور ڈیموکریسی کے نام پہ ہمیشہ وہ بات کرتے تھے، اس کو انہوں نے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے پیچھے لے آئے ہیں. اور پاکستان کے اندر وہ تمام صحافی، وہ تمام ناقدین جو کرٹکس ہیں، جو نیوٹرل کرٹکس ہیں، جو کوئی بھی جماعت اگر کوئی غلطی کرتی ہے اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کو انتہائی لو ریٹ کرنا شروع کر دیا. اصل چیز یہ ہے کہ جس وجہ سے عمران خان کے اوپر پابندی لگائی گئی، بالآخر انہیں پھر دوبارہ خود سے بھیجنا پڑا عمران خان کے پاس. آج انہیں پاکستان تحریک انصاف کی 5 رکنیں، 5 لوگوں کو کل رات سے اجازت ملی تھی کہ آپ عمران خان صاحب سے ملیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ ہمارے بانی چیئرمین اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس چیز کے بارے میں ہمیں فائنل ہدایات نہ دیں. برسٹر گوہر کی سربراہی میں سلمان اکرم راجہ جو جنرل سیکرٹری بھی ہیں، حامد صاحبزادہ حامد رضا بھی تھے، اس میں علی ظفر تھے اور اسد کیسر تھے. تو یہ 5 لوگوں کو اجازت ملی تھی کل کہ جائیں عمران خان صاحب سے ملیں. اور جب آج یہ گئے تو پھر سے مقتدرہ نے ایک کوشش کی. اب یہاں پہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے وہ بھی مد نظر رکھتے ہوئے تو جو مقتدرہ ہے یا جو صاحب جن کے پاس کنٹرول ہے چیزوں کا، انہوں نے بڑی ایک باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ سلمان راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا کو اجازت نہیں دیں گے، باقی مل لیں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوں کہ اندر کوئی اور بات کی اور یہ لوگ باہر آ کے کوئی اور بات بتا رہے ہیں. برسٹر گوہر نے اس کے اوپر اسٹینڈ لیا، جیل سے واپس چلے گئے اور مولانا صاحب سے کہا کہ آپ نے گارنٹی دی تھی، آپ نے کہا تھا مینیج کر کے دیں گے، لیکن یہ صورتحال نہیں ہو رہی ہے. ہمارے جب تک 5 لوگ نہیں جائیں گے ہم پوری وضاحت سے انہیں نہیں بتا سکیں گے، تو اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا. حکومت کو فوری طور پہ دوبارہ سے منظوری دینی پڑی اور یہ 5 لوگ آج 3 اکتوبر کے بعد سے لے کے آج 16 دنوں کے بعد عمران خان صاحب سے ملے ہیں. تھینکس گاڈ خان صاحب صحت مند تھے، بشاش تھے، لیکن پہلی دفعہ خان صاحب نے جو چیزیں بتائیں وہ برسٹر گوہر نے پریس کانفرنس میں بھی بتائیں کہ عمران خان کو جس کال کوٹڑی میں رکھا گیا، جس ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا. میں دوبارہ بتا دوں، میں خود اس میں چند دن رہ کے آیا ہوں. صرف تقریباً 11 بائی 7 فٹ کی یا پونے 7 فٹ کی وہ جو ایک سیل ہوتا ہے اس کے اندر رکھا گیا. وہاں 5 دن سے بجلی کو منقطع کر دیا گیا، کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی پنکھا نہیں تھا. ان کو اخبار کی ایکسیس نہیں دی گئی تاکہ وہ کسی قسم کی باہر کی خبر ان تک نہ پہنچے. انہیں جو ٹی وی کی ایکسیس دی جاتی ہے جو کہ بی کلاس کے اندر ہے کہ دی جاتی ہے وہ بھی انہیں نہیں دی گئی تھی. تو یہ ساری سہولتیں ان سے واپس لے لی گئی تھیں. انہیں ایکسرسائز جو مشین پہ جا کے وہ ایکسرسائز کرتے تھے اپنے سیل سے باہر نکل کے 4 سیل کے سامنے جو برآمدہ سا ہوتا ہے پیرا جس کو کہتے ہیں، وہ سہولت ان سے واپس لے لی گئی تھی. لیکن یعنی ان کے اوپر سختیوں کے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. لیکن عمران خان، شوکت خان ان کا بیٹا، اس قوم کا محبوب قائد، اس کا عزم و حوصلہ وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی بلند نکلا. اور عمران خان نے کہا کہ مجھے 100 سال بھی اگر اس طرح کے حالات پر رکھے تو یہ مجھے توڑ نہیں سکیں گے، اور باہر جا کے میری قوم کو پیغام دے دو کہ میں اپنی قوم کو ان کا سر نیچے نہیں ہونا دوں گا، میں حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف کی اور کہا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ان کو انگیج کیا اور آپس میں بات چیت کی، اس بات چیت کو آگے بڑھائیں. 45 منٹ ابھی ہوئے تھے تو ملاقات روک دی گئی. انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، ابھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی تھیں. تو مین وائل پھر یہ خان صاحب نے کہا اس کنسنسس کو، اس مشاورت کو براڈر کرنے کے لیے جو ہمارے اسمبلیوں کے اندر جو ہمارے ہیڈز ہیں، قومی اسمبلی میں ہمارے یوب صاحب ہیں، ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، سینٹ میں ہمارے شبلی فراز صاحب ہیں، اسی طرح سے پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان بچر صاحب ہیں، اور خیبر پختونخوا میں علی بن گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں. انہوں نے کہا کہ ان چاروں کو بھی بلایا جائے تو چاروں سے مشاورت ہوگی. انہوں نے کہا بڑی اہم چیزیں اس کے اندر ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں نے کچھ چیزیں انہیں بتائیں بھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تک بات آ گئی ہے، باقی چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں. تو فردر انہوں نے کہا اس کی ڈیٹیلز پہ بات کرنے کے لیے سب کو بلایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا کے ساتھ آپ لوگ افیکٹو رابطہ رکھیں. یہ ساری صورتحال کے باوجود اب حکومت 3 دنوں سے اجلاس کا ٹائم کرتے آگے کرتی چلی جا رہی ہے. انہوں نے ایک اور کوشش کی کہ ہم جو مخصوص نشستیں تھیں وہ ایکٹ پاس کیا تھا، اور اس ایکٹ میں اسپیکر ریاض صادق نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ جو پی ٹی آئی کی نشستیں بنتی ہیں وہ پی ٹی آئی کے بجائے بندر بانٹ کر دی جائے مال غنیمت. اور وہ ان کو بھی انہوں نے ممبرس کو بلا لیا تھا کہ الیکشن کمیشن سے فیصلہ لیں گے، اور الیکشن کمیشن جو نامینیٹ کر دے گا سب کو دوبارہ سے، تو ہم ادھر سے ترمیم کروا لیں گے.
لیکن اس دوران سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے سامنے 2 وضاحتی درخواستیں تھیں، ایک الیکشن کمیشن کی، ایک پاکستان تحریک انصاف کی. تو کل ان 8 رکنی بینچ نے، اکثریتی بینچ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وضاحت دی کہ یہ جو ایکٹ پاس کیا ہے اور اس ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ ریٹروسپیکٹیولی یہ ایکٹ عمل ہوگا، یعنی ماضی سے اس کا اطلاق ہو جائے گا. جب یہ فیصلہ آیا اس وقت تک یہ ایکٹ نہیں تھا. فیصلے کو ردی کرنے کے لیے، غیر مؤثر کرنے کے لیے بعد میں یہ ایکٹ بنایا گیا اور کہا کہ اس فیصلے پہ بھی عمل درآمد ہوگا. تو کیٹیگوریکلی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ہرگز نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کے مطابق جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق کرنا ہوگا کام. اس وجہ سے وہ مخصوص نشستوں والا راستہ تو کافی حد تک رک گیا. اب جو ظلم و جبر جاری تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کے اوپر تک کیا جا رہا ہے، مختلف سٹوریز آپ نے سن لی ہوئی ہیں. ڈاکٹر زرکا کے بارے میں سن لیا، سیف اللہ ابڑو کے بارے میں سن لیا، پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبرز کے بارے میں سن لیا. اور اس میں سب سے خطرناک بات کہ کس طرح سے ایک 12 سال کے بچے کو، ایک ایم این اے فیاض ججرا ہے ہمارے، ان کے ایم این اے کے بیٹے کو پلاس کے ساتھ ان کے سینے سے بال کھینچتے ہوئے ویڈیو دکھائی گئی ان کی والدہ کو. اس طرح کے ظلم و ستم کر کے ووٹ توڑنے کی اور خریدنے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس بروٹیلٹی کے ساتھ، بلاول صاحب کے بقول بروٹ میجورٹی کے ساتھ اس طرح کی اگر کوئی ترمیم پاس کی جائے گی تو کیا اس کی کوئی ویلیو ہوگی؟ اور مولانا نے بھی ریئیکشن دیا اپنے لوگوں کو جب ان کے سینیٹر کو اغوا کیا گیا، اور اختر مینگل صاحب بھی اس پہ ڈٹ گئے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہوگا. اختر مینگل نے یہ کہا کہ میرے پاس کل جب وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم آئے تو میں نے کہا آپ کا مسودہ کدھر ہے، تو وہ مسودہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو اب یہ مسودہ وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس آئینی ترمیم کے لیے جو گورنمنٹ مرے جا رہی ہے اور پتہ نہیں زمین و آسمان کے خلافے ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ سب قوم دیکھ رہی ہے، قوم کے سامنے ہے. ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. اگر نمبرز پورے ہوتے تو یہ کب کی ترمیم کروا چکے ہوتے، عمران خان پہ پابندی نہ لگاتے. اب یہ ساری چیزیں صرف اس لیے تھی کہ ہم یہ سارا کام جلد از جلد کر کے تو آئینی ترمیم منظور کروا لیں. ابھی تک بہت ساری چیزیں، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو حالات ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا معاملہ وہ لگتا ہے ختم ہو گیا. بینچ کا جو معاملہ الگ سے جو عدالت تھی وہ ختم ہو کے بینچ تک محدود ہو گیا. اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو اپوزیشن چاہتی تھی، پی ٹی آئی چاہتی تھی، اس کلٹ میں آ گئی ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ کریٹیکل چیزیں ہیں جس میں خاص طور پہ ججز کی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور موجودہ ججز کی ٹرانسفر یا ان کو نکالا جانا جو اصل بات ہے اس پہ بھی بات چل رہی ہے. پاکستان کی وکلا کمیونٹی بھی بڑی، اس کے اندر بھی ایک ویک آئی ہے اور اس کے اندر ملک گیر کنونشنز ہو رہے ہیں. پنجاب میں ہوا، لاہور میں، پھر اس کے بعد اسلام آباد میں ہوا، پھر کراچی میں ہوا، تو وہاں سے بھی وکلا کی مؤثر آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں حکومت ابھی پوری کوشش کر رہی ہے. آج پھر سے قومی اسمبلی میں سنا ہے کہ موبائل رکھ لیے گئے ہیں اور بھیڑ بکریوں کی طرح جو جن کو اغوا کیا گیا یا کچھ 2-4 جو پیسوں میں خریدنے کی کوشش کی، جو منڈی لگائی جس کی اجازت قاضی فائز عیسیٰ نے دی تھی پوری سہولت کاری کر کے، تو ان لوگوں کو بھی لایا جا رہا ہے. وہاں پہ پولیس کی وین بھی پہنچا دی گئی ہیں. اور راولہ تارڑ صاحب وہ کہہ رہے ہیں بڑے زور و شور سے کہ کسی نے کسی ایم این اے کو ہاتھ بھی لگایا. بھئی آپ ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو نہیں چھوڑ رہے، لیکن شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ جو ایم این ایز ہم نے توڑ کے دوسری طرف ووٹ ڈلوانا ہے، اگر پی ٹی آئی کے لوگ یا جو دوسری جماعتوں کے لوگ اگر ان کو پکڑ کے اپنی طرف لانے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کے خلاف پرچے بھی دیں گے اور انہیں مثال بنائیں گے. تو یہ بزور طاقت ظلم کے نظام کے اوپر اگر کسی بھی قسم کی کوئی آئینی ترمیم کروا بھی لیتے ہیں، جو کہ ابھی تک ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، تو یہ ایک ظلم کا نظام ہوگا، جبر کا نظام ہوگا. اور مجھے پوری امید ہے کہ پوری قوم اس کے اوپر نکلے گی. عمران خان صاحب تو آواز دیں گے ہی، لیکن مجھے امید ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی اور اب اختر مینگل صاحب کی بھی کہ یہ 2 توانا آوازیں بھی ان کے ساتھ ملیں گی. محمود خان اچکزئی، اس کے بعد MWM وہ ہے مجلس وحدت المسلمین، اور حامد رضا صاحب اس کے ساتھ پہلے سے کھڑے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی ساری جو سین وائسز ہیں، جو آئین کی پاسداری کرنے والے نمایاں لوگ ہیں، وہ آگے آئیں، وہ آواز بلند کریں اور اس غیر قانونی اور بزور طاقت ظلم کے تحت کی جانے والی آئینی ترمیم کو روکیں. دیکھتے رہیے 1 to 1. بہت شکریہ.